You there, second desk, blue jacket. What is your name? My name is Alexis. Alexis. Please leave my lecture room. I don't want to see you at one of my lectures ever again. I don't understand. I am not going to ask a second time. Thank you. Why are there laws? What are laws for? Anyone? Social order? To protect the person's personal rights. So that you can rely on the government? Justice? Thank you. Tell me, was I unfair to your classmate just now? Indeed I was. So, why didn't any of you protest? Why didn't any of you try and stop me? Why didn't you want to prevent this injustice? You see, what you have just learnt, you wouldn't have understood in 1,000 hours of lectures unless you lived it. You didn't say anything because you weren't affected yourself. And this attitude speaks against you and against life. You think it doesn't concern you, so it's none of your business. Well, I'm here to say, if you don't help bring about justice, then one day you too may experience injustice, and there will be nobody there to stand before you. Truth and justice lives through us all, and we must fight for it. Because in life and work, I mean, we often live next to each other, but not with each other. We console ourselves that the problems of others are nothing to do with us, none of our business. And we go home glad at night that we're spared, but it's about standing up for each other. Every day an injustice happens in business, sport, or on the tram. Relying on someone else to take care of it is not good enough. It is our duty to be there for others, to speak up for others when they cannot. I am here to teach you the power of your voice. I want you to learn critical thinking to empower you to stand up for what is right, even if it means going against what everyone else is doing. Let's begin. G. Strong. Yeah, it's very Very nice. emotional. मुझे एक ही गिला है I कि should उसने start लड़की को teaching that. वापस क्यों नहीं बुलाया है डैम. नहीं वो अगली दफा बुला लेगा. वो पोस्ट लॉग है. गुड पॉइंट. यानी वो हुआ ये कि इन्होंने सबक सीख लिया, लेकिन जिसका जुल्म हुआ था वो तो अब बहुत हो गया. क्या कर सकते हैं. जबरदस्ती जी. ओके. हाँ जी, इसकी क्या आपके ख्याल में व्हाट आर दी assumptions here? वेरी इंटरेस्टिंग इंडीड. और मेरा ख्याल है कि ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्या assumptions हैं. assumption एक ये है दो, कि दो सॉरी सर बोलिए. मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर हम 2 मिनट ले लें, जस्ट इस वक्त 6:37 है, लेट्स से 6:40 आपको मैं साइलेंस टाइम दे रहा हूँ फॉर these few seconds. आप अपनी थोड़ी सी थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर लें, कुछ नोट ले लें, एंड देन वी स्टार्ट शेयरिंग. अदरवाइज शेयरिंग शुरू हुई तो सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए.
جی جی بسم اللہ کریں گی. میں نے اس میں ایک دو لکھی ہیں، اگر آپ کہیں تو میں سنا دوں. بالکل جی بالکل پلیز. سو ایک تو یہ کہ پیپل آپ if you انجوائے want لیونگ. آپ اسکرین شیئر کرنا چاہیں تو میں وہ آپ کو اسکرین شیئر ہم آپ کہہ دیتے ہیں. نہیں میں نے ہینڈ ریٹن نوٹس ہیں. اوکے. Sorry. People enjoy living in their comfort zone. People, if we take stand for others, others will reciprocate. یہ محل causal ہو جائے گی. And people generally do not step out of their comfort zone. Yeah, people enjoy living in the comfort zone. ایک ہی بات ہوگی. جی ٹھیک. دوسری آپ نے کیا بتائی جی؟ If we take stand for others, others will also reciprocate. I mean, they will also stand for us. Yeah. اور ایک ہے کہ people generally avoid making difficult choices. That's all. ٹھیک جی. میری ریکویسٹ یہ ہوگی جی کہ جو اب شیئر کریں نا وہ تھوڑا سا وقفہ دے دیں تاکہ نوٹ بھی کیا جائے. اینڈ I would implore everybody to note them down because this is the whole exercise. This is the whole purpose of the exercise. کہ اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں. یعنی اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ جمیل صاحب سے یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ یہ آپ نے کیسے نکالی ہے. لیکن ٹو اسٹارٹ ود جسٹ نوٹ ڈاؤن. ٹھیک ہے جی. اینڈ دین مے بی ایون اف یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. اور آخری جمیل صاحب آپ مجھے پلیز ایک دفعہ اور بتا دیجیے گا the last one which you mentioned. People generally avoid making difficult choices. Right. Avoid وہ almost وہی جو comfort zone والی, لیکن یہ ٹھیک ہے. Avoid making difficult choices. ٹھیک جی. جی anybody else جی؟ جی موئی صاحب میری assumption یہ ہے کہ جب ڈیمو دے کر سکھایا جائے بچوں کو طلبہ کو تو اس سے لرننگ زیادہ بہتر ہوتی ہے بنسبت کوئی بات کرنے سے. وہ ٹیچر کے آپ ٹیچر ہیں؟ جی میں ٹیچر رہ چکی ہوں. جی جی رائٹ. یہ جو ہے نا جی آپ نے بڑی اچھی بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے. میں نے بھی یہی سب سے پہلے لکھی ہوئی ہے کہ ایکسپیرینشل لرننگ ہے جو اس آدمی کی بچوں اور خاص طور پہ ویلیوز کے لیے. ونڈرفل پوائنٹ کہ میں یہ کروں گا. اب اس کرنے میں بڑا رسک لیتا ہے ٹیچر. یعنی اس کا ہے نا جی یہ بڑا رسکی ہوتا ہے کہ وہ بچی کہے کہ نہیں جانا میں نے باہر. اب کیا کروں گا میں؟ ایسا ہوتا ہے اور اتنے بڑے بچوں کے ساتھ تو بہت ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا یہ کہ شاید یہ میرا ان سے پہلے والے صاحب سے ملتا جلتا ہو کہ عموماً جب کسی فرد کے مفاد پہ ضرب پڑتی ہے وہ تبھی بولتا ہے ورنہ وہ دوسروں کے مفاد پہ ضرب پڑنے پہ نہیں بولتا. اور تیسرا یہ ہے کہ ہر شخص اپنی غلطی کو سامنے دیکھنے کے بعد پچھتاتا ہے. یہ بھی ایک لیسن دینا چاہتا ہے وہ ٹیچر کہ انہوں نے کچھ نہیں بولا, اتنا انجسٹس پر انہوں نے کچھ نہیں بولا, تو اب جب انہوں نے احساس دلایا کہ آپ لوگ اپنی وائس آپ نے نہیں اٹھائی تو یہ چیز غلط تھی, تو اب وہ سب لوگ جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے وہ یقیناً اپنے دل میں بہت زیادہ شرمندگی محسوس کرتے ہوں گے. اس کو آپ نے ورڈز کیا دیے تھے؟ یہ والی آخری ہے بات, اس کے آپ نے ورڈز کیا دیے تھے؟ میں نے یہ دیا تھا کہ ہر شخص اپنی غلطی کو سامنے دیکھ کر پچھتاتا ہے. It can be people regret after committing mistakes or something like that. لیکن پہلے سے ملتی جلتی ہے جو ایکسپیرینسنگ آپ نے کہا ہے ڈیمانسٹریٹنگ والی کہ ایکسپیرینس جب تک نہیں کرتا ہے کوئی تو اس وقت تک پتہ نہیں چلتا, اسے احساس نہیں ہوتا. نہیں اصل میں اس ٹیچر کی ازمپشن ہے کہ لوگ چیزوں کو ایکسپیرینس کر کے زیادہ سیکھیں گے. جو یہ کلاس روم اس نے ارینج کیا نا جی, یہ جو میں نے یہ ساری کلاس روم ارینج کی ہے, میں انشاءاللہ اسی سیشن میں آگے چل کے آپ سے کہوں گا کہ اس کی ذرا ازمپشن نکالنے کیا ہیں.
ٹھیک ہے جی. تو یہ جو That's کلاس روم correct. اس نے ارینج کی ہے اس کی ازمپشن یہ ہے کہ if I take them through an experience, they will learn more. You know, where they can personally experience something, some discomfort. کیا ہوا ہے تو اس کے نتیجے میں ان کو زیادہ ملے گا سیکھنے کو. We regret our mistakes only after the event. یہ مطلب ہے جی آپ کا سلما. We regret mistakes only after the event. جی جی ایک حد تک یہ بھی ہے، لیکن یہ دیکھیے نا کہ جو ہم نے دیکھی ہے مووی، اس کے اندر یہ احساس بہت شدت کے ساتھ سامنے آتا ہے کہ جب کوئی شخص آپ کی غلطی اسی وقت آپ کے سامنے لا کر دکھا دے کہ دیکھیں آپ نے یہ غلط کیا، تو اس وقت جو اندر کے احساسات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ انسان کو پن کرتے ہیں، بہت زیادہ اس کے لیے بہت زیادہ خاموش ہو جاتے ہیں. یہ مقصد ہے میرا. یہ دس از میں اس کو تھوڑا کوشش کرتا ہوں ایک اور طرح سے بیان کرنے کی. آپ نے جو بات فرمائی ہے میں نے اس کو اس طرح سے سمجھا ہے کہ میں اس کو ایک اور طرح سے بیان بھی کرتا ہوں جی ایکچولی کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ فیلنگز جو ہمارے اندر ہیں یہ بڑی شاندار اور بڑی سبق آموز ہیں. یعنی خدا کا شکر ہے کہ ہمارے اندر ریگریٹ پیدا ہوتی ہے، خدا کا شکر ہے کہ ہمارے اندر امبیرسمنٹ پیدا ہوتی ہے، کیونکہ دیٹ اوپنز اپ ڈورز فار امپروومنٹ. کسی آدمی کو بہت زیادہ پرابلم میں ڈالے بغیر اگر ایک ریگریٹ کی ایکسپیرینس سے گزارا جائے تو اس کے اندر وہ ویلیو زیادہ پیدا ہو جائے گی. یہ وہ اصل میں ایکسپیرینشل لرننگ کی آپ نے تھوڑی فردر وہ کر دی ایکسٹینشن. دیٹ اس کی ایک واقعہ فوراً ذہن میں آتا ہے جی، وہ پتہ نہیں آپ میں سے کسی کے ذہن میں آتا ہے نہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے ایک کتاب لکھی تھی اف آئی ایم اسیسینیٹڈ، ٹھیک ہے جی، اینڈ دس بک واز بینڈ ایز many books which tell the reality are in Pakistan. But what he wrote about in that book was that کہ میرے ساتھ زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہوا تھا جب somebody in Balochistan, some ex-minister اور ex-governor اس کا بیٹا غائب ہو گیا، اور میں نے ٹکا خان ہوتے تھے اس وقت جو چیف آف دی آرمی اسٹاف، ان کو فون کیا اور میں نے کہا کہ یہ کدھر گیا ہے، تو اس نے کہا کہ پتہ نہیں مجھے کدھر گیا، تو پتہ کراؤ اس کو کدھر گیا. تو آفٹر اے فیو ڈیز میں نے واپس ان کو فون کیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، جو مجھے ایز آئی ریکال اٹ میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الحق ہیں، ان سے آپ بات کر لیں. تو انہوں نے ان کو فون کیا بھٹو نے، اور بھٹو نے فون کر کے ان سے یہ کہا کہ بتائیے وہ کدھر ہیں. تو اس نے کہ بس آپ یہ بیان دے دیں، آپ ان کو بتا دیں افغانستان چلا گیا تھا، وہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہا تھا، تو جب اس کے خلاف کارروائی شروع ہوئی تو افغانستان بھاگ گیا. تو کہتے میں کہہ دوں گا، آپ یہ تو بتائیے وہ ہے کدھر. کہتے نہیں بس آپ یہ کہہ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں بتائیں تو صحیح وہ کدھر ہے. تو انہوں نے بتایا وہ کسی کی جگہ پھینک دی ہم نے مار کے، یہ سندھ میں کسی جگہ پہ بھی جسٹ تھرو ہم اوے. تو کہتے آئی ہیڈ نو چوائس آئی سیڈ اٹ، میں نے یہ کہہ دیا. اور پھر اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ اگر میں نے اس دن یہ نہ کہا ہوتا تو آج میں ادھر نہ ہوتا. یہ اس نے کتاب اپنے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے کمپلیٹ کی تھی جی، رائٹ بفور ہی واز assassinated. So this is almost the same lesson that کاش ہم دوسروں کی اس سے سیکھ لیتے، لیکن انفارچونیٹلی کئی دفعہ یہ نہیں ہوتا جی. ریگریٹ از اے ونڈرفل، اللہ کی بڑی عنایت ہے کہ ہمارے اندر غلطی کرنے کے بعد ریگریٹ پیدا ہو جائے. یہ ایک امپروومنٹ کا رستہ ہے اگر اس کو ہم مرنے نہ دیں انشاءاللہ. جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ جی. اینی بڈی ایلس ہو وڈ لائک ٹو شیئر، کوئی اور کرنا چاہے؟ جی سر السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سر اس میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو پروفیسر صاحب ہیں وہ یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو یہ پتا ہے کہ میں نے اس کو کیوں نکالا ہے. یعنی میرا احساس یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کنفیوز ہو رہے ہیں، سب ان کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہوا ہے، کیوں نکالا ہے. یعنی ان کو ابھی یہ بات کلیئر نہیں ہے. پروفیسر صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ان کو پتا ہے کہ میں نے اس کو کیوں نکالا. رائٹ. یہ آپ کیسے نکال رہے ہیں؟
یعنی یہ ان کے ایکسپریشن سے اسٹوڈنٹس کہتے، یعنی جب وہ اس نے اسٹوڈنٹ کو اٹھا کے نکالا ہے تو اب وہ اسٹوڈنٹس اس میں یہ کنفیوز مجھے نظر آ رہے ہیں ان کے چہروں سے فیشل ایکسپریشن، تو یہ کیا ہوا ہے، یعنی ایک طرح سے وہ فیشل ایکسپریشن سے لگ رہا ہے وہ یہ سارے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے، یعنی وہ ایک اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کیوں نکالا، یعنی وہ تو تب جسٹیفائی کریں یا تب پروٹیسٹ کریں جب ان کو یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ اس کو نکالنا آپ نے غلط نکالا ہے، یعنی غلط وجہ سے نکالا، تو اب یہ سمجھ نہیں نکالا ہے، تو میرا یہ احساس ہے کہ یہ ان کا جو ازمپشن ہے کہ ان کو پتا ہے کہ میں نے نکالا اور ان کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے، تو یہ ازمپشن شاید میرے خیال میں صحیح نہیں۔ اوکے، یہ بتائیں کہ اگر یہاں پر مثال کے طور پر ابھی ہم یہ کلاس لیتے لیتے اچانک میں یہ کہوں کہ جمیل صاحب پلیز لیو دا کلاس، اور آپ کو نہ پتا ہو، وہ اصل میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس جگہ پہ کھڑا ہے کہ اگر نہیں پتا تو آپ کو پوچھنا چاہیے پھر کہ آپ کیوں نکال رہے ہیں، یعنی ہمیں کم از کم وہ جو ٹیچر چاہ رہا ہے، میرا جہاں تک خیال ہے، جو آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اگر if you do not know why something is happening, something which you feel is unfair is happening, then even if the person who is being objectified by that unfairness، وہ اگر کچھ نہیں بول رہا تو آپ کو بولنا چاہیے کہ کیوں کر رہی ہیں، why are you doing it؟ ٹھیک ہے جی، یعنی that was the lesson that the teacher wanted to give۔ اگر سمجھ میں نہیں آ رہی، if you're surprised کہ میں نے کیوں نکالے تو مجھ سے پوچھو، ورنہ کل کو تمہیں بھی میں ایسے ہی نکال دوں گا۔ یہ کر رہا ہے سسٹم، یعنی میں اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے جو جس طرح سے فرمایا وہ اسی لیے ضروری ہے کہ آپ وہ جو میں نے پچھلی لومڑی کی مثال میں کہا تھا نا کہ پہلے یہ بتائے کہ سمجھ کیسے رہے ہیں، ورنہ تو assumptions اپنی نکال لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اور آپ نے اور مجھے صاحب آپ نے جو ابھی مثال دی تھی بھٹو صاحب کی، اسی کے ریزونیٹ کر رہی ایک کوٹ ہے جارجین، وہ کہتے ہیں if you forgive the fox for stealing your chicken, he will take your sheep۔ یہ دو چیزیں ہیں، اس میں میری ایک assumption پیدا ہونی شروع ہو رہی ہے کہ جمیل صاحب کو فاکس اور چکن سے کوئی خاص رغبت نہیں ہے۔ یہ تو میں آج آپ نے کہا تھا کہ اس سیشن میں نے شروع کرنا ہے، تو میں اس کے اوپر assumption نکال رہا تھا، تو اسی کے بیک گراؤنڈ میں مجھے یہ مل گئی تو میں نے نوٹ کر لی، تو میں نے کہا شاید کہیں یوز ہو جائے گی۔ بہت اعلیٰ جی، زبردست، ایکسیلنٹ۔ اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ آپ نے اگر وہ بڑھتا جائے گا، یعنی ٹھیک ہے، یہ ایک پرپیٹریشن کی مثال ہے کہ اگر آپ نے یہ کر دیا تو وہ پرپیچویٹ کرے گی جو آپ کا جس سے معاف کر رہے ہیں۔ اس میں assumption، اس میں بھی کچھ assumption ہے۔ اور میرا خیال ہے یہ صرف تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی ٹریجڈی نہیں ہے، ڈیموکریٹک کنٹریز جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بھی ٹریجڈی۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال سے جسٹ اے فیو سیکنڈس کہ الیکشنز میں ہمارے یہاں پروونشل الیکشن میں ایک ہی پارٹی رہ گئی ہے، کنسرویٹیو لبرل، دو پارٹی ہوتی تھی پہلے۔ ابھی جو ریسنٹلی الیکشن ہوئے تھے اس میں جو ووٹنگ کاسٹ کی لوگوں نے وہ ہسٹوریکل لو تھی، یعنی 30% یا 20% کے قریب تھی۔ سو یو کین امیجن کہ اگر آپ اپنا ووٹ کا رائٹ ہی نہیں یوز کریں گے، اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے، دین ہاؤ یو ول ایکسپیکٹ امپروونگ یور لائف اینڈ اسٹینڈرڈس۔ ہر سوسائٹی میں کچھ نہ کچھ اس طرح چل رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی جی، بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک بات ہے۔ اچھا جی، اینی بڈی ایلس کی؟ اچھا میں مجھے بھی اجازت دیں، پلیز۔ مجھے کچھ باتیں میری اس پہ ایگزمپشنس ہیں اس میں ٹیچر کی۔ ایک تو میں پہلے صدیقہ صاحبہ کی بات ریپیٹ کر دوں، وہ کہہ رہی وہ بول نہیں پا رہی، تو کہہ رہے ہیں پیپل ٹینڈ ٹو اوائڈ کوسچننگ اتھارٹی، یہ ان کا ونڈرفل پیراڈائم تھا۔ بالکل، ویری ویری امپورٹنٹ۔ تو میں نے 6 باتیں لکھی ہیں۔ assumption یہ ہے، نمبر 1، justice is desirable and must be practiced. Number 2, justice lies in the truth. Number 3, speaking up will make a difference. Number 4, ایک منٹ جی، justice lies in the truth, that was number 2 جی۔ and number 3
speaking up will make a difference. Number 4 है injustice can be stopped. Number 5, learning through experience is stronger than knowledge. और आखिरी है authority can control justice and truth. Authority can control justice and truth. ये मैंने इसमें से assumptions निकाली हैं. ये जो आपकी आखिरी है यासीन भाई, ये सब पे भारी है. आप ठीक कह रहे हैं. वो सब खामोश इसलिए थे क्योंकि वो एक अथॉरिटी सामने कोई बात कर रही थी, उसको वो चैलेंज नहीं कर सकते. जो उसने जो कहा उसने ठीक ही कहा होगा. अगर उनको बुरा भी लगा है तो वो बोलेंगे नहीं, जो सिद्दीका साहबा ने कहा.